बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, बदतरीन क्रैकडाउन की जद में तहरीक इंसाफ के कायदीन ने हाथ उठा दिए हैं। अदालती फैसलों से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जा रहा है कि ये तमाम कायदीन, ये तमाम रहनुमा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ते जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान, मुराद रास, इससे पहले आमिर कियानी, शीरी मजारी, जमशेद चीमा जैसे नाम तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत को भी खैर बात कह गए। इन नामों में एक नाम फवाद चौधरी का भी शामिल है। वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, अब वो एक एक करके इस जमात को छोड़ते जा रहे हैं। ये जो जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, ये अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गया है। इससे पहले भी सियासतदानों ने जेल की कैदोबंद की सोबतें काटी हैं, और लेकिन इस तरह से सुनने में नहीं आया कि वो सियासतदान जो हैं जेल से बाहर आएँ और फिर अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दें। क्या वजह है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो तमाम रहनुमा हैं जो नारा लगाते थे तहरीक इंसाफ के साथ का, वो यही वजह है कि जेल की मुशक्क़त कहें या जेल की कैद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन्हें आसान रास्ता यही नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली जाएं। जब राहें जुदा हो रही हैं तो इन लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा, तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या जो सियासी मुखालिफ जमातें हैं तहरीक इंसाफ की, 9 मई के वाक़े की आड़ में वो तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने का इरादा तो पहले ही रखती थी, लेकिन अब वो फैसला ले चुकी हैं, क्योंकि इस हवाले से हमें बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी हुकूमत बड़े सीरियसली सोच रही है। तो क्या जो हुकूमत कोशिशें कर रही है इसमें कामयाब होगी? तहरीक इंसाफ को इसका कितना नुकसान होगा जो छोड़ के जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा साथ? आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान साहब क्या इलेक्शन का हिस्सा होंगे? तो ऐसे बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त जहनों में हैं। वही सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। एक के बाद एक, ज़ाहिर है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिसके बाद एक सवाल जो गर्दिश कर रहा है सबके जहनों में कि बहुत से सियासतदानों ने पहले भी जेलें काटी हैं, मुश्किल वक्त देखा है। ऐसा कौन सा मुश्किल वक्त आन पड़ा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर कि आप इधर जेल जाते, दूसरे दिन बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि हमने पार्टी का साथ छोड़ दिया और सियासत भी छोड़ दी? देखिए, ये मेरे जैसे किसी शख्स के लिए तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसी क्या बात है कि जेल के अंदर एक आध दिन के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो अब से पहले जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार थी, या खान साहब को कह रही थी कि हमें एक जेल भरो तहरीक चलानी चाहिए, और फ़ोटो ऑप्स के साथ था, सब लोग गए वैन्स के अंदर। तो अब क्या हुआ, इसमें किस तरह का प्रेशर है? सब फैमिलीज़ वाले हैं, सब बच्चों वाले हैं, शायद इस तरह का प्रेशर हो जो कोई रीज़नेबल शख्स बर्दाश्त ना कर सकता हो। तो जजमेंट ना देते हुए, क्योंकि किसी की क्या मजबूरी है, इंसान को इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए, ये कंक्लूड कर लेते हैं कि ख्वाह वो प्रेशर ज़्यादा था या लोग कमज़ोर थे, दोनों में से जो भी हुआ, अब इन्होंने पार्टी को और सियासत को खैर बात कह दिया। लेकिन जो इससे अगला सवाल है वो उतना ही ज़रूरी है। ये बात दुरुस्त है कि 9 मई के सानहे के बाद, और उसको सानहे के अलावा कम ही बात उस पर की जा सकती है, जिस तरह की हमने दिलखरोश उस दिन के सीन्स देखे, और आई एम श्योर कि लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जो भी उसमें मुलव्वस हैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के साथ। बट 9 मई के बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में डेंट तो ज़रूर पड़ा है, बट मेरा ख्याल है कि जितना डेंट उनकी पॉलिटिकल पार्टी को पड़ा है, उतना डेंट उनकी लोगों की पॉपुलैरिटी में नहीं पड़ा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर से 80% लोग चले गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान साहब की 80% पॉपुलैरिटी कम हो गई है, या अब उन्हें 80% सीटें कम मिलेंगी, या अब 80% ज़्यादा लोग उनसे मुतनफ़्फ़र हो चुके हैं। एक रियासत को इस बात को समझना चाहिए, और मुनासिब हो कि अदील वड़ाइच साहब ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी बात बड़ी सीरियसली हर जगह सुनी जाती है, अगर इस तरह की एडवाइस दे सकें कि दुरुस्त है कि पॉलिटिकल फ्यूचर शायद एक तंजीमी पार्टी का आइडिया या इस तहरीक इंसाफ, इस बैनर, इस लीडरशिप के नीचे तो इस तरह कायम ना रहे,
لیکن پاکستان کے اندر پھر بھی 70-75% ایسے لوگ ہیں جو اس سسٹم سے متنفر ہیں، جو اس سسٹم کے ان کرتے دھرتوں سے منفر ہیں، جو فیملیز پچھلے 40 سال سے پاکستان کے اوپر برجمند ہیں ہمارے سٹیک ہولڈرز میں. یہ اس موروثی سیاست سے متنفر ہیں ہمارے لوگ جس نے ہمیں پچھلے 40 سال کے اندر اپنے پنجوں میں جکڑی رکھا. تو ضرور ایک پولیٹیکل پارٹی کا کلیپس کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیے کہ اس سینٹیمنٹ کا سوسائٹی میں سے کلیپس ہو گیا ہے. اس سینٹیمنٹ کو ریاست کو کسی طریقے ڈیل کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں بصد احترام پی ٹی آئی رہے پی ٹی آئی نہ رہے، کل کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو نہ ہو، الیکشنز آج ہوں کل ہوں، جب بھی الیکشنز ہوں گے تو یہ خاموش عوام پاکستان کی جو اب اریسٹ سے اپنی لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے شاید گھروں میں بیٹھ گئی ہے، یہ اس سٹیٹس کو کے خلاف ووٹ دے گی، وہ اس موروثیت کے خلاف ووٹ دے گی، خواہ دوسری طرف عمران خان ہو یا کوئی اور ہو. اس سے لوگ تنگ ہیں. اس کا کوئی سلوشن نکالیے. اس کو پاکستان زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب، آپ کے جانب آتے ہیں. یہ جو صورتحال بنتی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کا کیا انالیسز ہے مستقبل کی سیاست کو دیکھ کر اور موجودہ حالات کو دیکھ کر؟ سوال بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اس سے پہلے بھی تو سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی ہیں. ان میں بہت سے مین لیڈرشپ بھی سیاستدانوں کی اپنی اپنی جماعتوں کی ہے اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے جیل کاٹی. لیکن اب تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، انہیں کیا ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر ان پر زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ انہیں زیادہ نسبتاً ان کے سہولتیں کم دی جا رہی ہیں جیل میں؟ ایسا ہو کیا رہا ہے کہ 2 دن کی جیل کاٹنے کے بعد یہ رہنما جو ہیں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی غلطیاں ہو گئیں. ریڈ لائن ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ریڈ لائن کراس ہوئی. یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہو گیا. یہ بیانیے بنانے شروع ہوئے، یہ بننے شروع ہوئے 1.5 سال پہلے، اور یہ بہت بڑا بلنڈر تھا. یہ جو بیانیے بنائے جاتے رہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اسی بیانیہ سازی کے دوران ہی لوگوں کی ذہن سازی جو کی گئی، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب یہ سب کچھ ڈیفینڈ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. یہ ڈیفینڈ ہو نہیں سکتا. کون کرے گا ڈیفینڈ؟ کون کرے گا؟ کس بیانیے پر کوئی جیل کاٹے گا؟ یہی وجہ کہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں رہنما، اسی لیے جا رہے ہیں چھوڑ کے تحریک انصاف کو، کہ بیانیے کا بار برداشت نہیں کر سکتے. بالکل اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہیں ریئلائز ہو گیا، جنہیں ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. کیوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ ریوائنڈ ہو جاتا تو یہ 9 مئی ڈیلیٹ ہو جاتا، یہ واقعہ نہ ہوتا، کاش اس کو ہم انڈو کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک جماعت نہیں چھوڑی، اپنی اپنی کنوکشن کی بات ہے، لیکن اس سارے معاملے کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو شکر کرنا چاہیے تھا اس وقت ان کی جب حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد تو اگلے الیکشن میں مفت کی پاپولیرٹی ان کو مل رہی تھی، موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی تھی. لیکن اس کے بعد ان کے جو مشیر ہیں، ان کو جو بتانے والے، مشورہ دینے والے ہیں، انہوں نے ایسے فیصلے کروائے کہ اس کے بعد یہ جو پارٹی کی تباہ حالی ہے، اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ایک سوال اگر اور ایک کے بعد ایک سینئر عسکری شخصیات، ان پر الزامات لگائے گئے، ان مفت میں دشمنیاں مول لی گئیں. کبھی کسی ملک پہ الزام لگائے گئے، پھر اس پہ یو ٹرن لیے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب کیے، پھر اپنے نیریٹیوز پہ پھر اپنے موقف تبدیل کیے. اس کا کیا حاصل کیا ہوا؟ تو عدیل، یہ مشورے دینے والے ابھی بھی عمران خان صاحب کے موجود ہیں ساتھ. میرا خیال ہے سعادت رسول صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، بیک ٹو بیک دونوں سوالوں کا جواب دے دیں کہ یہ جو مشیران تھے جو یہ مشورے دے رہے تھے عمران خان صاحب کو، جن کے مشوروں کو فالو کر رہے تھے خان صاحب، وہ اب بھی ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب ابھی بھی انہیں سن رہے ہیں؟ اور عدیل اگر ایک سوال میرا بھی ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ
یہ جو آپ نے بات کی اس میں وزن ہے، لیکن جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اب سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی کچھ ایسے یا پی ٹی آئی کی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا اور بہت کم لوگوں نے ڈیفینڈ کیا، لیکن اس وقت لوگ جیلوں میں بھی گئے، دیگر جگہوں پہ بھی ہوا، ایک ایک دو دن کے لیے کم از کم ضرور گئے، لیکن اس وقت یہ اتنا پریشر کریٹ نہیں ہوا، لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ کیا فرق ہے ان اوقات میں اور اس وقت میں، اس پریشر کی نوعیت میں جس میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، تمام لیڈرشپ چھوڑ کے چلی جائے؟ جی عدیل بڑا صاحب ذرا کوئکلی آنسر کیجیے گا۔ بالکل بالکل، دیکھیں اس میں ریاست کا غم و غصہ دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منظم سازش تھی، اس میں کسی نے جانے انجانے میں جو باتیں کی، ٹیلی فون لائن پہ کی، کسی کو وائس نوٹ پہ انسٹرکشن دی، کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ لکھا، آخر وہ اس کھیل کا حصہ بنتے گئے۔ وہ جانے انجانے میں اپنے وہ جو ناکام سٹریٹجی تھی جو کولیپس کر گئی، جس کے نتیجے میں پارٹی کولیپس کر رہی ہے، انہوں نے اس جانے انجانے میں ایسی سٹیٹمنٹس دیں کہ اس کے بعد اب ان لوگوں کا، مثال کے طور پہ کل جو جمشید چیمہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ میں بھی وہ گیا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر میں گیا تھا، میں اندر نہیں گیا لیکن وہاں موجود تھا، تو یہ تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے عمل کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ تو تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا عدیل بھائی صاحب کوئکلی بتا دیجیے گا، مجھے حسن کے پاس جانا ہے، کوئکلی بتا دیجیے گا جو آپ سے پوچھا تھا کہ جن کے مشوروں پر عمران خان صاحب عمل کر رہے تھے، ابھی بھی عمل کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی موجود ہیں مشورہ دینے کے لیے؟ دیکھیں اب تو سب اس سے جان چھڑانے کی، جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ 9 مئی کے انسیڈنٹ سے یہ عمران خان صاحب کو دیکھیں، اب عمران خان صاحب نہ تو اس کی کھل کے مذمت کر پا رہے ہیں، ایک مذمت دبے لفظوں میں کی، نہ وہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی بات کرتے ہیں اور نہ انہیں آن کر رہے ہیں۔ اچھا انہیں بھی بے سر و سامانی کی حالت میں انہیں بھی چھوڑ دیا کہ قانون سے خود نمٹو۔ وہ جن کے بچے ہیں وہ جو یوز ہو گئے، جنہوں نے یہ تباہی کر دی، جنہوں نے یہ مصیبت اپنے مستقبل تاریخ کر دیے، تو یہ آخر کسی نے ان کے ذہن میں بات ڈالی تھی نا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آگے آپ کا پوائنٹ، ٹھیک ہے جی حسن، آپ نے عدیل وڑائچ کی بھی بات سنی اور سعد رسول صاحب کی بھی بات سنی۔ ان تمام تر باتوں کو دیکھ کر یہ جو بیانیے کی جنگ چل رہی تھی اب وہ جو ختم ہو رہی ہے، اب حکومت جو بیانیہ بنانا چاہتی تھی، کیا حکومت کو ایک جواز مل گیا؟ اب ایک ایسا بیانیہ مل گیا الیکشن میں جانے کے لیے، اب چونکہ تحریک انصاف کے تو رہنما ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کا کہیں نہ کہیں ظاہر تحریک انصاف کو اثر تو پڑے گا، اب حکومت ایک نئے بیانی کے ساتھ جا رہی ہے الیکشن میں؟ دیکھیں بیانیہ تو حکومت کو بدقسمتی ہے کہ وہ ابھی ایسا بیانیہ ملا کہ جو عوام کے سامنے لے کر جائیں گے، لیکن عوام شاید نہ ان کو سپورٹ کرے نہ ان کو سپورٹ کرے۔ عوام تو اب جو ہے وہ مشکلات میں گھری دکھائی دے رہی ہے کہ ہم نے اب کس کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر پی ڈی ایم کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ بھی صفر بڑا صفر ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے 9 مئی کے بعد وہ بھی ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور بھی سعد رسول صاحب فرما رہے تھے کہ شاید ان کے پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہ پڑے۔ میرے خیال میں سعد رسول صاحب اگر آپ تھوڑا سا وزٹ کر لیں اور بار سرویز ایک دفعہ چیک کر لیں تو آپ کو حالات پتہ لگ جائیں گے، کیونکہ ہم تو بار رپورٹنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالات اب تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب وہ حالات 9 مئی کے واقعے کے بعد 9 مئی کے واقعے کے بعد اب وہ حالات نہیں رہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کرے ہوں گے۔ آج بھی آپ چلے جائیں زمان پارک میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے سوائے میڈیا کی چاند ایک گاڑیاں وہ اپنی ڈیوٹی پر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بعد اوقات وہ بھی نہ ہو تو بالکل ویران ہو جاتا ہے زمان پارک۔ حکومت بھی تو نہیں آنے دے رہی نا کسی کو، حکومت بھی تو نہیں چاہتی کہ وہاں پر کوئی آئے۔ دیکھیں روکا تو کسی نے بھی نہیں ہے، روکا تو کسی نے بھی نہیں ہے، جس نے آنا آئے وہاں پر۔ ہاں یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں نہیں لگانے دے رہے، کسی نے نہیں روکا۔ دیکھیں رکاوٹیں نہیں لگانے دے رہے، وہاں پر رکاوٹیں نہیں ہوں گی، وہاں پر جو راستے بند نہیں ہوں گے، کسی نے آنا آ جائے۔ پہلے کب کس کو روکا تھا؟ وہ ایک دو دفعہ جب آپریشن کرنا تھا اس ٹائم تو بالکل پولیس کی ذمہ داری تھی۔ ہاں اب عمران خان صاحب اکیلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، زیادتی نہیں کر سکتے یار۔ دیکھیں سعد صاحب آپ یہاں پر آئیں، آپ یہاں پر آئیں، سعد صاحب آپ یہاں پر آئیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ہم وزٹ کرتے ہیں پورے لاہور کا، اور آپ سروے دیکھیں، اور پھر کل آپ سروے آپ خود بتائیں کہ عوام کے سرویز اب کیا ہیں۔ نہ عوام عمران خان کو اب سپورٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی پی ڈی ایم کو۔ اب وہ اس میں مشکلات کا شکار ہے کہ ہم اب جب الیکشن ہوگی ہم نے جانا کس کی طرف ہے۔ بالکل،
کیونکہ اب تو حالات وہ نہیں رہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف دن بدن اوپر چلتا جائے گا اور مہنگائی، وہ بات درست ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مہنگائی قابو میں نہیں لا سکی، وہ خود کچھ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی۔ مجھے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے بلایا تھا اور ہم گئے وہاں پر، جب ہم نے سوالات کیے تو بڑا ان کے جو ذہن سازی جو کرتے تھے، جو اپنے کارکنان کے، اپنے رہنماؤں سے جب ملاقاتیں کرتے تھے، تو اس میں وہاں پر فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے اور دیگر لیڈرشپ بھی موجود تھی، کچھ سینئر صحافی وہاں پر موجود تھے، تو اس میں عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر زیادہ فوکس کر رہے تھے، اور اس میں زیادہ فوکس یہ کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا اس کو یوں کر دیا، اب ہم اس طرح کریں گے۔ پورے سیناریو میں سوائے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور چور کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہم تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ میٹنگ رہی تھی نومبر 2022 جی صادر رسول صاحب، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں، میں آ رہی ہوں آپ کی جانب، ایک منٹ حسن بات مکمل کر لیں۔ اس وقت میں نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ خان صاحب، آپ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کو نکال کر اگر آپ صرف سیاست کھیلیں اور سیاسی معاملات کو جمہوری انداز میں رہتے ہوئے، سیاسی انداز میں رہتے ہوئے آپ سیاست کو آگے لے کے چلیں تو کتنا بہتر ہوگا۔ اور اس وقت خان صاحب کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فلاں کیا، ہماری حکومت کو گرا دیا گیا، فلاں تھا، یہ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ترجیح دی جا رہی تھی۔ اور پھر ہم اس کے بعد بھی ملے، ایک آدھ دفعہ پھر کسی کے جو ہے وہ توسط سے ملاقات ہوئی، تو اس میں جب ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی ان کا تھوڑا سا زیادہ غصہ تھا، اور وہ بڑھتے چلا گیا۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی، وہاں پہ صحافی موجود تھے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب اگر آپ ایسے ہی معاملہ رکھیں گے تو تاریخ بتاتی ہے تو آپ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے، یہ سارے آپ کے لوگ چھوڑ جائیں گے۔ اور وہاں پہ کارکنان رہنما میری طرف جو ہے وہ غصے سے دیکھتے رہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں وہی ذہن سازی، وہی ان کی جو ایک نفرت والی سچویشن تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ عمران خان گرفتار ہوئے، اور پھر وہ سارا وہی جو ذہن سازی انہوں نے کر رکھی تھی وہ باہر نکلے، اور اب دیکھیں پھر اب وہ کس کا، وہ اپنے ہی جو ہے وہ کیے کو بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے ہی کیے کو بھگت رہے ہیں۔ صادر رسول صاحب، آپ بھی حسن کی باتوں کے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، چھوٹا سا سوال میرا بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ کیا تحریک انصاف، جو جیسا کہ حسن ہمیں بتا رہے ہیں، اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئی تھی؟ اس اوور کانفیڈنس میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو تحریک انصاف کے حق میں نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اگینسٹ گیا؟ دیکھیے کیا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں؟ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بطور قوم عمران خان صاحب کو تقریباً 70 کی دہائی سے جانتا ہے، اور کوئی ایسا لمحہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے جب عمران خان اوور کانفیڈنٹ نہیں تھا۔ ایسی سچویشنز آئیں جس میں عمران خان، ہم سب نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں بن سکتا، عمران خان صاحب وہ اوور کانفیڈنٹ تھے۔ جی صادر رسول صاحب، تو کیا وہ آج بھی اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو بات ہے، گزارش ہے بصد احترام انسان کو بات سچی کرنی چاہیے۔ ہمارا بھی اللہ رازق ہے، سب کا اللہ رازق ہے، اور ہمیں اس طرح کی بات ریاست کو درست بتانی چاہیے۔ حسن صاحب نے کی جتنی دور اندیشی سیاست میں کہ انہیں 3 سال پہلے پتا تھا کہ پلاننگ میں سے کیا نکلے گا، نہ عمران خان صاحب کے پاس تھی، نہ قوم میں باقی لوگوں کے پاس تھی۔ عدیل ولایت صاحب والی بھی جو بات ہے، اس طرح کی ایک نوانسڈ پولیٹیکل اپروچ تو عمران خان صاحب جیسے ایک ماڑے سے سیاستدان کے پاس نہیں ہوگی۔ جی صادر رسول صاحب، لیکن میں آپ اس پروگرام کے توسط سے سننے والوں کو، خاص طور پہ ہمارے اکابرین، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے پچھلے سال اپریل میں بھی اسی طرح کی باتیں کر کے کہ سرویز نہیں ٹھیک، فلانا نہیں ٹھیک، ڈھمکانا نہیں ٹھیک، دیکھیں کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں، ایک امپریشن کریٹ کر دیا کہ قوم عمران خان کے ساتھ بیس لائن میں نہیں ہے، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ اس رات جو ہوا، اس کے بعد سے اب تک جو ہو چکا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی بہت سے لوگ کچھ خوشی سے، کچھ دیگر مجبوریوں کی وجہ سے یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب پہ تو لوگ تھوک رہے ہیں باہر سڑکوں پہ، وہ تو اتنے پاپولر نہیں رہے، ذرا جا کے تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے صادر رسول صاحب، لیکن جب بات آپ اپریل کی کریں تب ظاہر تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس وقت جو سروے ہو رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے وہ پاپولیرٹی کا گراف گرا تو تھا۔ بہرحال بریک آ رہی ہے، بریک سے جب واپس آتے ہیں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत में इस वक्त हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। वो रहनुमा जिन्हें देखकर लगता था कि ये कभी तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ सकते, हमने उन्हें भी तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए देखा। इसके साथ साथ एक और जो बातें हो रही थी कि शायद कोई नई पार्टी, कोई नया ग्रुप जो है वो बनने जा रहा है। जनूबी पंजाब के हवाले से हमारे साथी पैनलिस्ट हसन रज़ा ने ही हमें बताया था। 7 जनवरी को हसन ने हमें क्या खबर दी थी, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। पंजाब में जनूबी पंजाब महाज की तर्ज पर एक नई पार्टी जो है वो उसकी तश्कील पर काम शुरू कर दिया गया है। उन जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अफराद भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मेन बुनियादी किरदार इस वक्त जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर साहब का है, जो तमाम अफराद को, बागी अराकीन को और जनूबी पंजाब के अफराद को इकट्ठा करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो आपने सुना कि उस वक्त हमें क्या बताया गया था। हसन, आपकी जानी बातें हैं जो आपने हमें 7 जनवरी को खबर दी थी, और उस वक्त भी ये बातें चल रही थी कि शायद कोई नया ग्रुप, कोई नई पार्टी, कोई नया सिलसिला बनने जा रहा है। अगर हम इन 2 डॉट्स को कनेक्ट करें, जो तब आपने बात की थी और जो आज हो रहा है, तो क्या वाकई में अब वो फाइनल स्टेज पर पहुँच चुकी हैं बातें या चीज़ें या तैयारियाँ कह लें नए ग्रुप या नई पार्टी के लिए? देखिए, जो इब्तदाई होमवर्क है वो तो जहांगीर तरीन साहब और उनके जो कुछ सीनियर तहरीक इंसाफ के और दीगर जमातों के उनके साथ जो ओहदेदार हैं, वो जब अब वो साबका ओहदेदार कहलाएंगे, वो उनके साथ मिले हुए हैं और प्रॉपर इस पर काम करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब तक तकरीबन अगर देखा जाए गुज़श्ता चंद एक दिनों में जहांगीर तरीन साहब ने लगभग 81 के करीब सियासी शख्सियात से उनके राब्ते हुए हैं, और बेशतर हैं जो उनके साथ चलने को तैयार हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि 70+ ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या था, और वो पार्टी को छोड़ने के बाद वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अब देखना यह है कि वो पार्टी को किस एंगल से, किस तरीके से लेके चलते हैं। अलबत्ता पार्टी के पैटर्न इन चीफ जो है वो जहांगीर तरीन होंगे, और उसके बाद आगे जो है वो प्रोसेस लेके चला जाएगा। इसमें लगभग इतलात तो यही हैं कि फवाद चौधरी साहब का भी इसी ग्रुप से रब्ता हुआ, फिर सद उमर साहब का भी रब्ता हो चुका है, आमिर महमूद कियानी साहब का भी रब्ता हो चुका है, इसी तरह आफ्ताब सदीकी साहब और अजमल खान वज़ीर इनके जो है इस पार्टी से रब्ते हो चुके हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान, जलील शरपुरी, दोस्त मज़ारी, चाहे दोस्त मज़ारी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन उनका दूसरी जानिब भी रब्ता है, वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। इसी तरह इसमें शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब भी इसी में शामिल हैं। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल तो अभी भी मुस्लिम लीग नून में ही शामिल हैं। ये कुछ नहीं कहा जा सकता आइंदा आने वाले दिनों में साथ साहब के मुमकिन है कि वो अगर पार्टी से ज़्यादा उनके दरमियान इख्तिलाफात बरकरार रहे तो वो फिर किसी पार्टी का रुख कर सकते हैं। और चौधरी निसार साहब भी इसमें हैं। देखिए, चौधरी निसार साहब का हो सकता है आपके पास इतला हो, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि चौधरी निसार साहब उन पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अलबत्ता इतना ये बात ये मैं बावसूख से कह सकता हूँ कि ये मामला बहुत संजीदगी से जो है इस पर काफ़ी अरसे से काम किया जा रहा था। अच्छा। और उनको यही जहांगीर तरीन साहब ने जो मुलाकातें की इन सियासी शख्सियात से, और आज भी जो है इस्लामाबाद के कुछ वहाँ पर अफराद मौजूद हैं जिसमें ओन चौधरी उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं। इसी तरह जो है राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा। मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ये एक मजबूत पार्टी बनकर सामने आ सकती है, जिसमें अच्छा। तमाम जो पार्टी जो दीगर से लोग निकलेंगे वो इसको ज्वाइन करेंगे। आपको याद होगा जहांगीर तरीन ही वो शख्सियत थे कि जब जनूबी पंजाब से और दीगर जमातों से इमरान असम्बली को और टिकट होल्डर को वहां से इकट्ठा किया जाता, उनको लाके इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस पार्टी का कोई नाम भी रखा है या सोचा गया है? देखिए, अभी तक ये चीज़ तो सामने नहीं आई कि इस पार्टी का क्या नाम होगा या क्या जो है वो, अलबत्ता ज़ेरे गौर तो ज़रूर कुछ ना कुछ लाया जा रहा है। अच्छा। अलबत्ता ये बात कंफर्म हो गई है कि पार्टी जो है वो भरपूर तरीके से सामने आएगी, और ये भी कंफर्म होगा कि इस पार्टी में तहरीक इंसाफ के टूटे हुए लोग होंगे। मेरे ख्याल में काफ़ी सालों से मेरी बात हुई, 12 से ज़ायद जो है वो तहरीक इंसाफ के अफराद से मेरा राब्ता हुआ है। हाँ। जिन्होंने नामज़ाई ना करने की बुनियाद पर ये तो कंफर्म किया कि उनके राब्ते हैं, और वो आइंदा आने वाले दिनों में
جب یہ معاملات کسی حد تک کہیں بیٹھیں گے تھوڑا سا بہتر ہوں گے تو وہ اس پارٹی کو جوائن کریں. ٹھیک ہے جی. رابطے عدیل بڑائی صاحب جہانگیر ترین نے اپنے مزید جو ہے وہ بڑھا لی ہیں, اور جس طرح حسن ہمیں خبر دے رہے ہیں لگ تو یہی رہا ہے کہ اس پارٹی میں جو تمام لوگ شامل ہوں گے وہ تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما ہوں گے جنہوں نے حال ہی میں تحریک انصاف کو چھوڑا یا مستقبل میں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو صرف تحریک انصاف میں لگتا ہے عمران خان صاحب بھی یہاں رہ جائیں گے, اور ایک نئے نام سے انہی چہروں کے ساتھ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو چھوڑنے والے سبھی یہ لوگ کامیاب بھی ہوں. بہت سے لوگ ایسے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی مقبولیت ہے, جماعت کی مقبولیت, وہ ان کے جو ٹکٹ کی مقبولیت ہے اس پہ انہوں نے جیتنا تھا. تو جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے یہ ایک اگلی حکومت جو بھی بنے گی اس حکومت سازی کے حوالے سے کچھ نمبرز کے ساتھ امپیکٹ ضرور کریٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ اس قابل کبھی بھی نہیں بن سکتا کہ وہ مکمل طور پہ اپنی حکومت بنا لے یا پاکستان تحریک انصاف کے متبادل کے طور پہ سامنے آ جائے, یا پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح دیگر یعنی خود مین جماعت اور ساتھ اتحادیوں کو لے کے حکومت بنائی تھی, اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. ظاہر ہے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی سیاست معنی رکھتی ہے اور ان کے ساتھ جہانگیر ترین جو ہیں انگیجمنٹس کے ماہر ہیں, تو یہ گروپ ایک تو تحریک انصاف کو ڈنڈ ڈالنے میں معاون ثابت ہوگا, اور دوسرا یہ گروپ ظاہر ہے بہت سے ایسے الیکٹیبلز ہیں. اس کا مقصد کیا ہوگا یہ گروپ جو ہے آنے والے وقت میں الیکشن بھی لڑے گا, اس کا مقصد کیا ہوگا اس گروپ کے, یا صرف اپوزیشن ہی کرے گا؟ ڈیفینیٹلی الیکشن لڑے گا یہ گروپ. الیکشن اگر نہیں لڑنا تو اس گروپ کا مقصد کیا ہے, اور بنیادی طور پہ تو ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ نہ تو نون لیگ ان تمام لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے, اور یہ بہت سے لوگ جو چھوڑ رہے ہیں, یہ جو سیاست چھوڑنے کا اعلان ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, وہ بنیادی طور پہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ان پہ کوئی عوامی دباؤ, سیاسی دباؤ نہ آئے کہ دیکھیں جی یہ عمران خان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے یہ پی ڈی ایم جماعتوں میں چلے گئے. تو جو زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتوں میں شاید نہ جائیں, تو وہ اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کی جانب جائیں گے. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کی طرف جائیں گے وہ تمام لوگ جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں. سعد رسول صاحب ایک بریک آ رہی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے یہی سوال رکھیں گے کہ یہ گروپ بن تو رہا ہے تحریک انصاف کے متبادل کے طور پہ, لیکن کیا جب یہ گروپ الیکشن میں جائے گا تو پھر اسی طرح کی مقبولیت, یا پھر جس طرح کے عدیل بڑائی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ تو شاید وہ جیت جاتے, لیکن اس طرح سے اکیلے ایک نئے گروپ کے ساتھ جیتنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سعد رسول صاحب, تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے والوں میں ابرار الحق اور سیف اللہ نیازی کا نام بھی شامل ہو گیا ہے. ظاہر ہے آنے والے وقت میں جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لگ رہا ہے کہ اور بھی لوگ ساتھ چھوڑ کر جائیں گے, لیکن سوال پھر وہی ہے, کوئی ایسی نئی پارٹی, نئی جماعت بن بھی جاتی ہے, کیا وہ تحریک انصاف کا متبادل بن سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے بڑا افسوس ہے اپنے دونوں دوستوں کی بات سن کے بھی اور دیگر اس طرح کے لوگوں کی بات سن کے بھی جو غلط ایڈوائس دے رہے ہیں, مجھے بہت افسوس ہے. یہ جو ابھی آپ نے دونوں تبصرے سنے ان کے میں ذرا الفاظ بتاتا ہوں. لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, ڈینٹ ڈالنے کے لیے, الیکٹیبلز کی پالیٹکس, فارورڈ بلاک. آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ ہم 1995 کے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس 90 کی دہائی کے اندر الیکٹیبلز کی پالیٹکس اور فارورڈ بلاک اور اس کی گورنمنٹ اور اس کی ٹانگ اور اس کی پارٹی اور اس پہ بہن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ مہربانی کر کے ریاست پاکستان کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے پالیسی میکرز کو بتائیے سچ. اور سچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 90 کی دہائی میں یہ باتیں سیملیسلی ہو جاتی ہیں, فارورڈ بلاکس بن جاتے ہیں, لوگ الیکٹیبلز ہیں, اپنے اپنے علاقے کے اندر برادری کے صرف ووٹس ہیں, برادری کے علاوہ لوگ باہر آگے پیچھے اوپر نہیں جاتے تھے, پنجاب کے اندر خاص طور پہ. لیکن اب 2023 میں وہ پاکستان نہیں رہا. اس وقت مریم نواز صاحبہ کا
آج ایک جلسہ چل رہا ہے جس کے اندر آپ کو تحد نگاہ لوگ نظر آئیں گے. آپ ابھی ان لوگوں سے کہیں نا ان کے ہاتھ میں پرچیاں دیں کہ کتنے لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں, بتائیں نا. بھائی وقت بدل گیا ہے. آپ لوگوں کو جہانگیر ترین توڑ کے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ پورا اس کے نیچے جو 80,000 بندہ تھا جس نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا وہ جہانگیر ترین کے ساتھ اس نئی پارٹی کو ووٹ دے گا. مہربانی کر کے چیزوں کو سوسائٹل لیول پہ تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ جب تک یہ بات ریکگنائز نہیں کریں گے تو اس کا مثبت سلوشن نہیں نظر آئے گا. چڑھ جا, ہو جا, کر دیا, توڑ دی, یہ باتیں تو سب سننا چاہتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں جیسے کہ میرے دوستوں نے آپ کو بتائیں. لیکن تھوڑی سچ کی بات یہ بھی ہو کہ چڑھ جا سے بات ختم نہیں ہوگی. ایک اس وقت رفٹ ہے سوسائٹی میں, اس رفٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ الیکٹیبلز کے ساتھ 4 بندے نیچے کر کے 2 اوپر کر کے پھر ایک پیپلز پارٹی اور الیکٹیبلز کو ملا کے ایک حکومت بنا دینی, اور اس طرح نہیں چل سکے گا کام. آپ مہربانی کر کے عوام کو سمجھیں. عوام میں غلط ہوگا, عوام گمراہ ہوگی, عوام کا یوتھ خراب ہو چکا ہے, لیکن وہ ہو چکا ہے, وہ گمراہ ہو چکی ہے. اس کو ایڈریس کرنا ہے کسی طریقے, اس کو گمراہی سے واپس لا کے راہ راست پہ کسی طریقے لے کے آنا ہے. وہ جہانگیر ترین اور ابرار الحق اور سیف اللہ نیازی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی بہتر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. میرے خیال میں یہ نہیں چلے. کوئکلی بتا دیجیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب کو بھی اپنی طرز سیاست پر کچھ نظر ثانی کرنی پڑے گی؟ ضرور. ہم عمران خان صاحب کی طرز سیاست پہ پچھلے اپریل سے, اس سے پہلے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. عمران خان صاحب, یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑے کمال لیڈر ہیں. عمران خان صاحب نے 2000 غلطیاں کی. جی, یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ایک پاکستانی جو مڈل ایجڈ ہے, جو لاہور میں, کراچی میں, فیصل آباد میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, سدھی میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں رہتا ہے, کیا اس کے دل میں آپ جہانگیر ترین صاحب کو اور سیف اللہ نیازی صاحب کو اگر توڑ لیں گے تو کیا سڈنلی ان کے دل میں بلاول بھٹو کی محبت پیدا ہو جائے گی اور عمران خان کی ختم ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. کیا لوگ اس طرح چل رہے ہیں؟ تو 2023 میں ایسے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا جی سعادت رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں, اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تحریک انصاف میں سے جو لوگ جا رہے ہیں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر وہ اتنی پاپولیرٹی دوبارہ حاصل کر پائیں گے جتنے کہ تحریک انصاف میں رہتے ہوئے ان کی تھی. بہرحال یہ بھی خبریں سچ ہیں کہ ایک نئی پارٹی کا وجود بھی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی ایک نیا وجود سامنے بھی آ جائے, جیسا کہ ہمارے دیگر پینلسٹ نے ہمیں بتایا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.